अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 में आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। मैं आपको आपका मेज़बान मोहम्मद आज़ाद बख्त खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। ये सेकंड डे है रमज़ानुल मुबारक का। कल का जो हमने मौजू रखा आप सब जानते हैं कि इस्तकबाली एक ट्रांसमिशन थी, इफ्तिताही कल मामला था, जिस वजह से हम इसको ज़्यादा तवील नहीं ले जा सके। लेकिन इंशाल्लाह आज भी अपने वक्त में रहते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वक्त में रहते हुए इस ट्रांसमिशन को बर वक्त ख़त्म करें। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मेरे साथ मेरी दाईं जानिब बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बड़े शफीक, बड़े मेहरबान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल के इल्मो हिकमत से नवाज रखा है। मालिक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के गदा हैं, अपनी खास पहचान रखते हैं। हजरत अल्लामा साहिबजादा आसम रजा सुल्तानी साहब, मैं आपको खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। एक ऐसा नाम जिसको आपने और मैंने टीवी पे और सोशल मीडिया पे सुन रखा है। हमारे दरीना दोस्त और हसीन सना खान मुस्तफ़ा, शहर गुजरांवाला का फख्र, मेरी मुराद, मोहतरम जनाब हाफिज अवैस रजा अत्तारी साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैं आपको खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो हमें जिंदगी में फिर से अता हुआ है, मेरे लिए और आपके लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ने जिंदगी में दोबारा हमें मौका दिया है कि हम तंदुरुस्ती की हालत में हुजूर इस रमजान को पा रहे हैं, और दुआ है कि मालिक इसके तकद्दुस को बरकरार रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमेशा की तरह ट्रांसमिशन का आगाज आज भी कुरान मजीद की तिलावत ही से करते हैं। मैं इल्तमास गुजार हूँ क्योंकि आज हमारे दोनों मेहमान हाफिज कुरान हैं। मैं हाफिज अवैस साहब से मैं इल्तमास गुजार हूँ कि खूबसूरत अंदाज में मुख्तसरन तिलावत फरमाएं। फिर मौजू के हवाले से पहला सवाल मैं किबला अल्लामा साहब से करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम नात सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाल्लाह। جاءكم رسول من أنفسكم माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم सुभान अल्लाह। فإن تولوا فقل حسبي الله माशाल्लाह। لا إله إلا هو
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، احسن جزا. جتنے دوست دیکھ رہے ہیں اور اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بھیجتے جائیں، سینڈ کرتے جائیں. میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں اور الیاس فریدی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ آپ کو جواب دیتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی جو بھی فرمائش ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حافظ صاحب سے سن سکیں اور اس کو شامل کیا جا سکے. آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو بنیادی ایک دو باتیں ایسی ہیں رمضان کے حوالے سے جو میں قبلہ علامہ صاحب سے سوال کی صورت میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال جو ہم نے سلیکٹ کر رکھا ہے آپ لوگوں کی فرمائش پہ، آپ لوگوں کے پوچھنے کے مطابق، جس طرح لوگ مجھے پرسنل میسج کرتے رہتے ہیں، میں اس کا جواب ہر کسی کو فوراً تو نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سوال کی صورت میں آپ کو جواب مل جایا کرے. تو حضور، اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم پر جو اس وقت ہمیں تحفہ دیا ہے، رمضان کے جو روزے ہیں ہم پر یہ فرض کیوں ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ شرکت کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر اس کار خیر کی جزا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ جو آپ کو آپ نے سلامت رکھے. سوال پوچھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. سبحان اللہ. اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا اسی کو اللہ نے آگے ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی کا نور حاصل کریں. اب تقوی کیا ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو بندہ وہ متقی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے رب کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے رب کے ہاں اگر کوئی قربت رکھنے والا ہے تو وہ متقی شخص ہوتا ہے. جو تقوی کا نور رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی وہ شخص ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا. یہ جو روزوں کو فرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی کا نور حاصل کریں. ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت جواب آپ کی طرف سے آ گیا قبلہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ حافظ صاحب سے ہم نعت شامل پروگرام میں کریں. حافظ صاحب آج ہمیں پہلا کلام آپ کون سا سنا رہے ہیں؟ میں کچھ مناجات اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں گا. جی ضرور، بسم اللہ ارشاد فرمائیے. بینوا کی نوا سنتا ہے. واہ ماشاءاللہ. التجا سب کی خدا سنتا ہے. سبحان اللہ. ہم کے بندے بے شک. ہم کے بندے صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، میں
رحمت کا طلبگار مولا مولا میں بندائے آسی ہوں اور ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک لہر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت یہ کلام حمدیہ، یہ حمد پیش کی حافظ صاحب نے
اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے. بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے, اللہ نے آپ کو آواز اچھی دے رکھی ہے, اور اس پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اس کو وقف کر رکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوستو, آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے رمضان کے حوالے سے, ایک سوال ایسا ہے جو میں قبلہ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جب سوال سے ہم لوٹیں گے تو قبلہ حافظ صاحب سے ہم نعت شامل کروائیں گے. حضور, روزہ رکھنے سے بندے کے دل میں کس طرح یقین پیدا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے کا, روزہ رکھ لیا تو اس کے دل میں, قلب میں, روح میں یہ تسکین جو ہے, اور کیسے یقین ہو کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے یہ میرے لیے میرے خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے. اس کے حوالے سے فرما دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو سارا دن وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے. جب ایک بند کمرے میں بھی وہ چلا جاتا ہے, اس کے ہاتھ کے اندر اگر ایک پانی کا گلاس بھی ہوتا ہے یا ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے, مشروب ہے, کچھ کھانے پینے کا سامان پڑا ہے, کمرہ بھی بند ہے, اب وہاں پہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو اس کے باوجود بھی وہ پانی کے گلاس کو اپنے منہ سے نہیں لگاتا جی, نہ وہ کھانے پینے والی چیز کو اٹھا کر کے اپنے منہ تک لے کے آتا ہے. تو وہ کیوں نہیں لاتا؟ کیونکہ ایک احساس ہے جو اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اور وہ احساس کیا ہے؟ جیسے آپ نے پوچھا کس چیز کا یقین پیدا ہوتا ہے روزے سے, وہ احساس یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ, یعنی اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے. تو جو روزہ ہے یہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ انسان تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. جب انسان روزے کی حالت کے اندر اس یقین کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لیتا ہے, تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم باقی 11 مہینے بھی اس احساس کو, اس یقین کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یقیناً جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت جواب, بڑا پیارا آپ کی طرف سے جواب آیا. ہمیں جو دیکھنے والے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ٹیم بزمشق کے لیے کہ پیر سید طیب رضا شاہ صاحب نقوی, پیر سید طیب شاہ نقوی کوٹ بارے خان سے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں سب کو. اللہ قبلہ شاہ جی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور مالک آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے. قبلہ حافظ صاحب, امین گجر صاحب جرمنی سے, جو آپ کے اور میرے بڑے درینہ دوست اور بھائی ہیں ہمارے بڑے, ان کی ایک فرمائش بھی ہے. امین بھائی اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں تو وہ پھر سے بتا دیجئے ٹیم کو, وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. حافظ صاحب ایک نعت کے چند اشعار شامل کریں گے, تب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی فرمائش بھی ہم انشاءاللہ پوری کروا لیں. صاحب آپ کے ہی استاد محترم کا کلام. جی بسم اللہ. الحاج احمد علی حاکم صاحب جی, میرے استاد گرامی, میرے محبوب, میرے محسن, جن کا لکھا ہوا کلام جو ہے آپ سب پڑھنا چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ عطا کیجیے. اور یہ دور حاضر کا وقت ہے, جو اس معاملہ چل رہے ہیں اس کا تقاضا بھی ہے. جی ضرور سنائیے. جی بسم اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے
روٹھیں گے رو کہ وہ گئے زلف ہٹانے والے روٹھیں گے رو کہ وہ گئے زلف ہٹانے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرماتے پاک کا نغمہ کبھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور اس میں ہے زہرا بھی حسنین بھی اس میں ہے بھی زہرا بھی حسنین بھی کتنے ہے محمد کے گھرانے والے کتنے ہے محمد کے گھرانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود بیٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے مکہ اور دونوں عالم میں کوئی آپ سب قادی ہی نہیں نوکے نیزہ پہ ہے قرآن سنانے والے اور دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم ارے آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے پھر کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے استاد جی قبلہ الحاج احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا یہ خوبصورت کلام جب ان کا کلام پڑھا گیا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معروف عرب و عجم ہیں. مولا نے ان کے لیے ایک خاص انعام یہ رکھا ہے کہ ان کو آواز دی, خوبصورت آواز دی,
تو خوبصورت قلم بھی عطا کیا، اور اس پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ انسان بڑے خوبصورت ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہم نے. آج کل ان کی تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو دعا ضرور کیجئے گا. الحاج احمد علی حاکم صاحب ہمارے استاد گرامی، مالک ان کو دارین کی برکتیں عطا کرے، صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اسی طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرتے رہیں. میرے پاس ایک بات ہے، اس کو سوال کی میں شکل دیتا ہوں. حضور، جس طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں فی زمانہ، تو جس سے ہم کوئی کام کرواتے ہیں تو کام کرنے والا کہتا ہے اس کے عوض مجھے ملے گا کیا. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی مزدوری کرواتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی اجرت مجھے کیا ملے گی. تو آپ وہ طے کرتے ہیں یا آپ اسے کوئی بارگیننگ کرتے ہیں. مطلب یہ معاملہ ہوتا ہے کسی کام کے عوض اس کا معاوضہ لینا. تو اسی طرح روزہ دار جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات بھی تو ہونے چاہیے. ان کا ذکر فرما دیجیے. جی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی انسان کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس پہ معاوضہ دیا جاتا ہے. جی. اب دیکھیں کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو پھر کوئی دنیا دار اس پہ انعام نہیں دے گا، میرا رب اس کو خود انعام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہے اور دوسرا جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب انسان نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تو جب افطاری کے وقت وہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے لے کے جاتا ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور وہ جو کفیت ہے وہ صرف روزہ دار کو نصیب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نصیب ہو سکتی. اور ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے خوشی ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے تو اس کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے کائنات میں کسی کو ایسی خوشی نہیں نصیب ہو سکتی. اور دوسرا اللہ سے جو ملاقات کرنی ہے، جس رب نے ساری کائنات کو بنایا، اس خوبصورت کائنات کو سجایا، یہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورت رنگینیوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتنی سونی ہے تو جس نے کائنات کو بنایا وہ کتنا سونا ہوگا. سبحان تو اللہ. جب اس رب سے ملاقات ہوگی تو پھر خوشی کی کیا انتہا ہوگی اور وہ خوشی دیکھنے والی ہوگی. تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے جو ایک دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے، یعنی اس دروازے سے صرف اگر کوئی گزرے گا تو وہ روزے دار ہی گزرے گا. اور اگر دنیا کے اندر بڑا انعام آج کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا راز ہے. اگر روزہ رکھا ہے پھر بھی مالک جانتا ہے، اگر نہیں رکھا تو پھر بھی میرا مالک جانتا ہے. آج تو کسی دنیا دار سے ہم چھپا لیتے ہیں اپنے روزے کو، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب جنت کے دروازے کے سامنے ایک بندہ جائے گا، اس نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ باب الریان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا. اگر اس دروازے کے اندر سے گزرنا چاہے گا تو وہ دروازہ آزاد بھائی اس کے لیے بند ہو جائے گا، اور وہ دروازہ بند ہو کے بتائے گا کہ یہ آج تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ آج دروازہ اسی کے لیے کھولا جائے گا جس نے گرمی کے موسم کے اندر بھی روزہ رکھا تھا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے رب کو راضی کیا تھا. اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ روزہ دار کو جو انعام دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ اس نے تیری رضا کے لیے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یا اللہ تیری رضا کی خاطر اس نے مجھے رکھا. آج میں تیرے دربار کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ آج اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ روزہ دار کی سفارش، روزے کی سفارش کو قبول فرما کے روزے داروں کی بخشش فرما دے گا. واہ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت جواب اور انعام کی صورت میں قرآن کی ایک آیت بھی آپ نے کوٹ کی اور یہ بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. اب ہمارے پاس وقت ہے، آخر پہ 2 نعتیں میں چاہتا ہوں ہو جائیں اور ایک سوال ہے میرے پاس اور اس کے بعد دعا بھی ہے. تو ریپڈلی میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو کام ہیں ہو جائیں. تو کیا خیال ہے حضور ایک نعت سن لی جائے؟ آخر پہ ایک سوال آپ کے لیے میں نے رکھا ہے. امین بھائی آپ کے میسیجز میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو کمنٹ شو نہیں ہو رہے تھے، آپ ایک دفعہ ریفریش کیجیے اور دوبارہ جب آن لائن آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ
ہمارے کمنٹ شو ہوں گے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، لیکن فردن میں سب کو جواب نہیں، میری ٹیم انشاءاللہ دے رہی ہے، جواب دیتے رہیں گے آپ لوگوں کو. حافظ صاحب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جی ضرور. امام اہل سنت کی تصویر آپ کی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے آپ کے لیے فرمائش ہے جی، ٹیم بول رہی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا، وہیں سے شروع کر لیں. زندہ باد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی حسنین کے نانا، مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں. ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تو بنانا، انہیں نیک تو مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں برم ہے. کرم بڑا کرم ہے آقا، یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں برم ہے. سر حشر نانا مجھے در پہ بلانا
رہے ہیں گڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام. سننے والوں نے بڑی محبت سے سنا. میں آپ لوگوں کے کمنٹ ریڈ کر رہا تھا. حافظ صاحب آپ کی جگہ میں نے جواب دیا. آپ کی آواز کے لیے تعریف تھی. جو مالک نے آپ کو یہ گفٹ عطا کیا ہے اس کے لیے ایک دوست آپ کے تعریف فرما رہے ہیں آپ کی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ رہتے ہیں سما الحمدللہ. اور ہمیں کام کرنے کا, آپ لوگوں کے سامنے آنے کا, یہ جو پش اپ ملتا ہے آپ لوگوں کے یہ کمنٹس ہی ہوتے ہیں. اب آخر پہ قبلہ علامہ صاحب دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. یقین کیجئے جو لوگ لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ ہیں, قبلہ صاحب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈیو کے اندر لوگ بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ قبلہ نے ایک ایسا موضوع محبت مصطفیٰ کے حوالے سے سلیکٹ کیا. وہ جس دن آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اسٹوڈیو کے اندر جتنے لوگ تھے 12 14 15 جتنے لوگ تھے سارے زاروں قطار رو رہے تھے. اسی طرح تھا. تو یہ ایک خاص وقت تھا. وہ ایک ساتھ ایسی ہم پہ گزری. ہم سارے, مجھ سے وہ آخر پہ آپ نے جب ایک کلام پڑھا تو مجھ سے دعا نہیں ہو سکی تھی. آپ کو یاد ہوگا نبی کا لب پر. انشاءاللہ جب آپ کی دوبارہ حاضری ہے وہ ہم باقی رکھ لیتے ہیں پھر کے لیے. رمضان المبارک کے حوالے سے جو سوال میں نے چند آپ کے سامنے رکھے, آپ نے انعامات کا ذکر فرمایا بڑا آسان انداز سے اور اس کا ریفرنس بھی آپ نے کوٹ کر دیا. اب آخر پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روزہ دار کے لیے انعامات ہیں, روزہ دار کے لیے ہیں, اور جو رمضان کا احترام نہیں کرتے, آپ ان کے حوالے سے کوئی پیغام ارشاد فرما دیجیے. بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر بازار میں جاتا ہے تو اس کے بیٹے کے ہاتھ کے اندر کوئی کھانے والی چیز تھی. تو اس نے وہ سرے بازار اس کو کھانا شروع کر دیا. تو جو باپ تھا اس نے بیٹے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے, تم سرے بازار کھا رہے ہو. خیر جب اس نے یہ اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی. کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے وہ مجوسی تھا, لیکن جب اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے مقام ملا. تو اس نے کہا کہ ایک دن جب میرا بیٹا بازار میں سرے بازار کچھ کھا رہا تھا, مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ تھا, تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ بیٹا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم مسلمانوں کے رمضان کا احترام نہیں کرتے اور اس سرے بازار کھا رہے ہو. تو اللہ کو یہ میری ادا پسند آئی. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بھی بنا دیا. تو یہ جب انسان رمضان کے ساتھ ساتھ اس کا ادب بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایک مجوسی بخشا جاتا ہے ہم تو پھر مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری یقیناً بخشی فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بڑا خوبصورت آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. دوستو ابھی رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے سوالات چند نشستوں میں ہم رکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر فقہی معاملات پہ گفتگو ہوگی. چند ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں. جو فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ ہم ایک نشست رکھنا چاہتے ہیں. آپ سے بھی ہم استفادہ حاصل کریں گے اس موضوع پہ.
تو اب وقت ہمارے پاس لاسٹ چند منٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ قبلہ حافظ صاحب سے ایک نعت سن لی جائے اور قبلہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اور دل سے آپ لوگ آمین کہیے گا. جس کی جو حاجت ہے، جو جس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں بتا دیں، ٹیم مجھے بتا دیتی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا. یہ آڈیو کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آڈیو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ ساؤنڈ سسٹم گجرانوالا کا ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا نام ہے اللہ ساؤنڈ سسٹم، جس کا مونو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں بوٹا بھائی، مالک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور ان کے رزق میں اور زیادہ کشادگی عطا کرے. قبلہ حافظ صاحب اب آپ کوئی نعت سنانا چاہیں گے یا آخر میں کیا؟ سنت پروان شمع رسالت آپ کے کلام پہ تضمینات آپ نے لکھی ہیں، تضمین حضور پیر نصیر الدین سے شاہ صاحب. جی ضرور ضرور، بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں ارے واہ نہیں ہوتا تیرا، ہائے ہائے ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اغیار کو آپ نے ایک بڑا پیغام دیا، فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضا میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع. ارے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ
تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. یہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. یہ مجھے ویسے ہی کلام بہت پسند ہے. میں بٹ صاحب سے ایک دن کہہ رہا تھا کہ جب میں یہ سنتا ہوں تو میری ایک کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ ثقلین راشد صاحب ہیں حیدرآباد کے ثنا خان, بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھا, اور سرور صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام, بڑا خوبصورت اس کلام کو پڑھتے ہیں. لیکن آپ نے ایک رنگ بنا دیا. تو آخر وقت ابھی ہے حضور, دعا سے پہلے ایک کلام میں سننا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, اور ناظرین آپ کی اجازت سے نبی کا لب پر 2 شعر اس کے میری فرمائش ہے, اور اسی طرح جس طرح آپ مجھے سناتے ہوتے ہیں. پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا, نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد کر خیال آیا, کمال آیا, اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا, عمر 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 اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی عمر 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 کی جرت پہ جاؤں قربان, عمر کی جرت پہ جاؤں قربان, یہ قیصر و قسرا جن سے لرزا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال
आमीना का बोला लाया कमाल आया कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो है दोनों जगह यारो जागीर मोहम्मद की मगर जो आखिर में आमीना का बोला लाया कमाल आया। माशाल्लाह मैं ये दुआ कर सकता हूँ और दुआ ही कर सकता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं। मेरा और आपका हम सब का अकीदा है कि आका अपने इन नकम्मों को सुन रहे हैं। यकीन कीजिए एक अलग से माहौल और एक कैफियत और रूहानियत जो हम पे है, जो हम महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को शायद ना बता सके और बताने वाली बात भी नहीं है। बस दुआ ये है कि ये जज्बा और ये जो हमारा हिस्सा है हमसे छीन ना जाए। और एक ऐलान मैं करना चाहता हूँ आखिर पे दुआ से पहले कि 2 दिन ट्रांसमिशन हुआ करेगी और हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन महफिल मोहब्बत मुस्तफ़ा के उन्वान से एक महफल हम अरेंज कर रहे हैं बज़्म इश्क, जिसमें आप कारी कुरान को सुनेंगे, सनाखा हजरात को सुनेंगे और स्कॉलर्स होंगे जिसमें इसी तरह, लेकिन वो नशिस्त और तरह से होगी महफल की सूरत में। कल इंशाल्लाह ट्रांसमिशन की जगह वो महफिल मोहब्बत मुस्तफ़ा प्रोग्राम होगा जिसके नकीब जो हैं फरहान सरवर शाजली साहिब हैं। इंशाल्लाह मैं और आप सब इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। कल महफिल नात होगी, परसों इंशाल्लाह फिर इसी तरह ट्रांसमिशन में नए मेहमानों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। किबला दिल तो नहीं चाहता कि इजाज़त ली जाए, जो माहौल और जो आपकी रफाकत और जो इस वक्त अंदर का माहौल बना है और जो अंदर का माहौल है वो इजाज़त नहीं दे रहा कि आप लोगों से रुखसत ली जाए। इस यकीन के साथ कि जब हम लौटेंगे तो हम इसी तरह इन्हीं मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के साथ फिर से इकट्ठा होंगे। आइए दुआ करते हैं और इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारी दुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, पंजतन पाक का सदका, हमारे निस्बतों का सदका कबूल फरमाए और मुल्क के जो इस वक्त सख्त हालात हैं, जो वबा की सूरत हाल है, जो ज़ेरो ज़बर हालात हैं, मालक उनसे हमें खलासी अता फरमाए और जो बेहतर है उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का सदका उम्मत के लिए वो बेहतरी पैदा करे। हुजूर दुआ फरमा दीजिए। दुआ जब ख़त्म होगी तो हम आपसे इंशाल्लाह इजाज़त ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाल मुरसलीन। खालिक़े कायनात बरक़ात रमज़ान के इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर हमने तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, इसको अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह बज़्म इश्क की पूरी टीम को या अल्लाह इस कार खैर की बेहतर जज़ा अता फरमा। खालिक़े कायनात हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों की हर मैदान में हिफाजत फरमा। खालिक़े कायनात उस आका ने मुस्तफ़ा को हर मैदान में फ़तह नसीब फरमा। खालिक़े कायनात माह सयाम हमारे दरमियान हाजिर है, तेरा बाबरकत और मेहमान महीना हमारे दरमियान हाजिर। खालिक़े कायनात हमें इस मुबारक महीने की बरकतें नसीब फरमा। खालिक़े कायनात ये मेहमान महीना हमसे रूठ के ना जाए। खालिक़े कायनात इस मेहमान महीने को हम सब की बख्शिश का समा बना। खालिक़े कायनात हमें 5 गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो हस्पतालों में घरों में बीमार हैं, तुझे वास्ता बीमार हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह को परेशान गुलाम अब्बास किलानी साहब हाफिज रियाज साहब के भाई वो सख्त बीमार है, उनके लिए दुआ। खालिक़े कायनात हमारे मोहतरम अजीज़म अल्लामा रियाज साहिब उनके भाईजान खालिक़े कायनात अब्बास साहिब या अल्लाह वो सख्त बीमार हैं, तुझे वास्ता
یا اللہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ سید کائنات کا یا اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما۔ حاج احمد علی حاکم صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت یاب ہمارے آزاد بھائی ان کے استاد گرامی ملک پاکستان کا عظیم ثناخواں اور عظیم نام خالق کائنات ہمارے محترم احمد علی حاکم صاحب یا اللہ وہ بھی شدید علیل ہیں، تجھے واسطہ یا اللہ بیمار کربلا کا ان کو بھی شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے بہتر وہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یا اللہ ان کو بھی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کے ہماری دعا میں شامل ہیں یا اللہ ہم نہیں جانتے وہ تجھ سے کیا مانگتے ہیں، تو دلوں کے راز جانتا ہے، جو مانگتے ہیں بہتر ہے ان کو بن مانگے ہی عطا فرما۔ یا اللہ اس اسٹوڈیو کے اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں اور جتنے احباب دیکھ رہے ہیں سب کی دلی مرادیں قبول فرما، سب کی خالی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ یہ رحمت براشرہ ہے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کا یا اللہ خاص حصہ نصیب فرما۔ آمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے، جب ہماری موت آئے مدینے والا قریب ہو جائے۔ الہی غیب سے سامان کر دے، ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔